बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन किराम, नेमत अफ्तार लाहौर स्टूडियो से ARYQ TV का ये खुसूसी प्रोग्राम खुल्क़ अज़ीम और मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। रमज़ान मुबारक में और ख़ास तौर पे नेमत अफ्तार में लाहौर स्टूडियो से हर बार हम किसी न किसी अहम टॉपिक पे और फिर उसकी जुज़ियात पे बात करते हैं, अपने स्कॉलर से रहनुमाई लेते हैं और यकीनन इस प्रोग्राम का हमारे तमाम इल्मी, अदबी और अवामी हलकों में इंतज़ार किया जाता है और दीन की समझ बूझ हासिल करने के लिए लोग ARYQ TV की इस ट्रांसमिशन से जुड़े रहते हैं। आपका फ़ीडबैक, आपकी मोहब्बतों की सूरत मिलता रहता है और हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज से उन चीज़ों को शामिल करें जिनका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है, हमारी दीन की समझ बूझ से है और हमारे ईमान की उन जिहाद से है जिनका ताल्लुक़ हमारे किरदार को बेहतर बनाने में, मुआशरे में इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हमारे लिए मददगार साबित होता है। आज का मौजू भी बहुत अहम है और उसके हवाले से चंद हमदिया अशार पेश करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, मेहमानों के तारुफ़ की तरफ चलते हैं और हमद के अशार पेश करते हैं कि ये रंगे इनायात तेरा शुक्र है मौला, ये रंगे इनायात तेरा शुक्र है मौला, तौफीक मुनाजात तेरा शुक्र है मौला। गर हुस्न समात हो तो देते हैं सदाएं, गर हुस्न समात हो तो देते हैं सदाएं, ये अर्ज़ो समावात तेरा शुक्र है मौला, ये अर्ज़ो समावात तेरा शुक्र है मौला। पाया है जो कुछ मैंने तेरे फजल से पाया, पाया है जो कुछ मैंने तेरे फजल से पाया, मेरी कहाँ औकात तेरा शुक्र है मौला, मेरी कहाँ औकात तेरा शुक्र है मौला। होती है कहाँ मुझसे ये एहसान शुमारी, होती है कहाँ मुझसे ये एहसान शुमारी, लब पर है यही बात तेरा शुक्र है मौला, लब पर है यही बात तेरा शुक्र है मौला। बिछती हुई आंखें हैं तो फैले हुए बाजू, बिछती हुई आंखें हैं तो फैले हुए बाजू, हर जा है मदारात तेरा शुक्र है मौला। सजदों की ये तौफीक भी है तेरे करम से, सजदों की ये तौफीक भी है तेरे करम से, रोशन है मेरी रात तेरा शुक्र है मौला। एहसास-ए निदामत से ये भीगी हुई पलकें, एहसास-ए निदामत से ये भीगी हुई पलकें, बख्शिश की अलामात तेरा शुक्र है मौला। और सरवर पे जब आएं तो करम देख के तेरा टल जाती हैं आफात तेरा शुक्र है मौला। आज हमारा मौजू शुक्र है और इसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है और हमारे बहुत सारे ज़िंदगी के मसाइल शायद इस शुक्र के लफ्ज़ की अहमियत को ना जानने के सबब हैं। हमारे पास जो कुछ होता है हम उसका शुक्र अदा नहीं करते और जो कुछ नहीं होता उसको पाने के लिए बेचैन रहते हैं। इस पे इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या रहनुमाई हमें मिलती है, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सयालवी साहब, ख़तीब जामे मस्जिद दाता दरबार, और हमारी रहनुमाई के लिए इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा होते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको। जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब ARYQ TV के मेज़बान और इस प्रोग्राम में बतौर स्कॉलर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। आज हमें ज्वाइन किया है जनाब अल्लामा पीर इरफान इलाही कादरी साहब ने सियालकोट से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और मोहम्मद फैसल नक्शबंदी मुल्क के मुमताज़ मोहतरम सना खां हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और गुजारिश है कि बिस्मिल्लाह कलाम अता फरमाइए। वो सुए लाज़ार फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, तेरे
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، دیکھو کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز سے عطا فرمائے۔ مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور شکر ہمارا موضوع ہے، قرآن و سنت میں کیا اس کے حوالے سے رہنمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل صبر کے ساتھ شکر دونوں بالکل پیرلل ہی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ شکر کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو نعمت عطا کرنے والا ہے، جس نے آپ کو کچھ دیا ہے، آپ اس کے لیے اس کیفیت کو سامنے لائیں جسے علامہ ابن قیم نے یوں ذکر کیا کہ منعم جو نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، اس کی نعمتوں کا اقرار اور اس کا عرفان زبان پر بھی ہو، دل پر بھی ہو، اعضاء پر بھی ہو۔ ٹھیک ٹھیک۔ دل پر کیا ہو کہ دل میں اس منعم کی جو احسان ہے، اس کی جو نیکی ہے، اس کا احساس اور ادراک اس کے دل پر ہو۔ صحیح۔ زبان پر اس نعمت دینے والے کی تعریف ہو، اور اعضاء کے ساتھ اس کا اظہار یوں کرے کہ اس کی اطاعت اور بندگی کرے۔ ٹھیک۔ یہ تینوں چیزیں شکر کے معنی کو شامل ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی اس میں وضاحت یہ کر دوں کہ حمد اور شکر دو الگ الگ لفظ ہیں، اور دونوں میں بڑا نفیس سا فرق ہے۔ صحیح۔ حمد جو ہے وہ عام ہے،
صحیح کہ کوئی نعمت ملے اس پر تعریف کریں یا بغیر کسی نعمت کے مطلق تعریف کر دیں، دونوں پر اطلاق ہوتا ہے حمد کا۔ جبکہ شکر جو ہے اس کا تعلق نعمت کے ساتھ ہے۔ صحیح یہی وجہ ہے کہ سجدہ شکر کی اصطلاح تو استعمال ہوتی ہے، سجدہ حمد کی نہیں ہوتی ہے۔ تو نعمت کے عطا کیے جانے کے بعد جب آپ اس پر اظہار کرتے ہیں تو وہ شکر کہلاتا ہے۔ ٹھیک تھوڑی سی اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب نعمت عطا ہو تو صوفیہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد اس کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تمہیں نعمت عطا ہو تو پھر اس کا شکر یہ ہے کہ جس نے تمہیں نعمت دی ہے اس کی تم نافرمانی نہ کرو، واہ واہ یعنی اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہی یہی اس نعمت پر اس کا شکر ہے۔ صحیح، یعنی زبان سے صرف شکر 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 کہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اعضاء کے ساتھ اور اپنے جوارے کے ساتھ اس کو اس کی منعم کی اطاعت کر کے اس کو ثابت کرے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات احادیث مبارکہ اس کے اوپر بہت شاہد ہیں۔ اللہ رب العزت نے شکر کرنے کا حکم بھی دیا ہے، انشکر لی ولوالدیک۔ اللہ رب العزت نے شکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، حکم دیا ہے کہ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ انبیاء کی تعریفیں فرمائی ہیں، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ وہ عبادت کرنے والے شکر گزار ہیں۔ تو یہ انبیاء کی جس طرح تمام عمدہ صفات میں صبر سر فہرست ہے، ٹھیک، بالکل اس کے ساتھ ساتھ ہی انبیاء صلحاء اور ان تمام چیزوں میں شکر کی جو کیفیت ہے اور یہ صفت جو ہے جو شاکر ہونا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا، اور یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے خود اپنے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، اللہ اس شان کو اپنے لیے۔ ٹھیک۔ اور جب وہ وکان اللہ شاکرا علیما، تو جب اللہ رب العزت کے لیے شکر کا اس کی طرف نسبت ہوگی تو اس وقت معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو عبادات ہیں یا جو تمہاری طاعات ہیں اس کا قدردان ہے، ٹھیک، کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب کیا عطا فرماتے ہیں جی قرآن و سنت کی روشنی میں؟ پہلے ہم شکر کی جو بنیادی جہات ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ سرور بھائی قبلہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بنیاد فراہم فرمائی ہے، اور میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں قبلہ مفتی صاحب نے چھوڑا ہے، وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر 147 ہے، یہ 5واں پارہ کی آخری آیت ہے۔ رب کائنات نے بڑا میٹھا انداز ہے، استفہامی انداز میں رب کائنات نے فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ فرمایا اللہ پاک تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، فرمایا ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، تو رب کائنات تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا نزول فرمائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم میرا شکر ادا کرتے جاؤ، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے شاکر تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شکر ادا فرماتے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ منعم حقیقی کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے، اور وہ شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ دل بھی، اعضاء بھی اور جوارے بھی جناب ہر چیز کے ساتھ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، سوج جاتے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس قدر طویل قیام فرماتے، اتنا طویل قیام فرماتے کہ پاؤں سوج جاتے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ اتنے طویل سجدے کرتے ہیں، طویل قیام فرماتے ہیں، تو کریم آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جب رب کائنات نعمت عطا کرتا ہے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے، جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا، اس کی تعلیم خود رب کائنات نے حکم دیا ہے، انشکر لی، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، انشکر لی والی والدیک، فرمایا والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یہاں سرور بھائی بڑی خاص بات ہے، اگر ایک بندہ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، یعنی اس کی عبادت کرے، ریاضت کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، لیکن والدین کا اگر نافرمان ہو، رب نے جوڑا ہے دونوں کو، انشکر لی والی والدیک، فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہے اور والدین کے نافرمان ہوئے تو فرمایا میرا جو شکر ادا کرنا ہے کل بروز قیامت وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ فرمایا شکر اسی کا قبول ہوگا، انشکر لی والی والدیک، جو میرا بھی شکر ادا کرے اور والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ اس طرح رب کائنات نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، فرمایا میرا شکر ادا کرو اور نافرمانی نہ کرو، اور جو نافرمانی نہیں کرتا شکر ادا کرتا چلا جاتا ہے، رب کائنات اس پر اپنی نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری جو ابتدائی گفتگو ہے شکر کے حوالے سے، اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس حوالے سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس پہ ہم نے بات کی۔ بریک کا وقت ہے، ابھی واپس آتے ہیں تو بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں، اور پھر شکر کی عملی صورت بنیادی طور پہ کیا زبان سے شکر ادا کر دینا ہی اس کا مفہوم ہے یا اس کی کوئی عملی صورتیں بھی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ آج ہم شکر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور بہت اہم موضوع ہے، خاص طور پہ اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی اور روزمرہ کے امور سے بہت زیادہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نصف ایمان صبر ہے اور نصف ایمان شکر ہے۔ تو یہ اتنی جامعیت ہے ان دو الفاظ کے اندر، اور اسی پہ انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں۔ جناب علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جو ابتدائی گفتگو ہم نے شکر کے حوالے سے کی، آپ بھی اس پہ کچھ عطا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سرور بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ٹھیک۔ فرمایا گیا کہ جس طرح میرا ذکر جو ہے یہ انسان کو کامل و اکمل کر دیتا ہے، اسی طرح اس ذکر کے ساتھ شکر اور میری نعمتوں پر میری نعمتوں کا اعتراف کرنا اور شکر بجانب لانا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص سامنے سے آئے، انہوں نے سلام پیش کیا تو سرکار نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا الحمدللہ تعالی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے یہی دیکھنے کے لیے تم سے پوچھا تھا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہاری زبان سے، تمہارے کردار سے، تمہاری گفتار سے، تمہارے افکار و اطوار سے جو ادائیگی ہے وہ بھی اس کے ساتھ اس طرح سے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور اولیاء اللہ صالحین نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غنیۃ الطالبین ہو، یا امام غزالی علیہ رحمہ کی اپنا کیمیائے سعادت ہو، یا احیاء العلوم ہو، یا پھر رسالہ کوشیریہ ہو، اس کے اندر اولیاء اللہ نے کاملین نے ایک پورا باب قائم کر دیا ہے شکر کے حوالے سے، تاکہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ شکر جو ہے ایک کامل اور اکمل انسان کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور شکر ادا کرتے رہنا ہی اسی میں انسان کی بقا ہے، اسی میں سالمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی فراوانی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ خدا تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر نعمتیں اور نچھاور فرما دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ قرآن بے کریم میں ارشاد فرمایا گیا۔ جو شکر ادا کرتا ہے اس پر نعمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بے شمار احادیث مبارکہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ ساری رات جب آپ نے عبادت کی تو آپ نے عرض کیا کہ آپ تو اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، فرمایا جاتا ہے عبدن شکورا، یعنی اللہ کا شکر کرنے والا بندہ، اتنا شکر، اور پھر شکر کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے شکور، ایک ہے شکر۔ اب شکر کرنے والا کون ہے کہ جو نعمت کو موجود پاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، لیکن ایک شکور ہے کہ جس کو نعمت نہ بھی ملے پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ مفتی صاحب، ابھی آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ذرا مزید ہم کھول کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شکر کا مفہوم صرف زبان سے شکر ادا کر دینا ہے، یا اس کی کوئی عملی صورتیں ہیں اور وہ کیا ہو سکتی ہیں، اور ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگ لی یا سجدہ شکر ادا کر دیا تو شکر کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ شکر ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، اور جو نعمتیں مل رہی ہیں ان نعمتوں کے اعتبار سے شکر ادا کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ سب سے پہلا تو رکن یہ ہے کہ نعمتوں کا اعتراف کریں۔ ٹھیک۔ نعمتوں کے اعتراف کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب کیا حال ہے، تو آپ اس کا جواب واویلے سے، ناشکری سے نہ کریں۔ آپ بے شک تکلیف میں بھی ہیں تو اس تکلیف کے مقابلے میں جو آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آغاز الحمدللہ سے کریں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا تو یہ، آپ بے شک مشکل میں بھی ہیں،
لیکن آپ جتنی مشکل میں بھی چلے جائیں گے آسانیاں پھر بھی آپ کے پاس مشکلات کے مقابلے میں زیادہ ہیں. ٹھیک. ان کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں. صحیح. دوسرا رکن یہ ہے کہ اعتراف کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کا اظہار کریں. اظہار کا کیا مطلب ہے؟ اظہار کی بنیادی صورت یہ ہے کہ آپ اسلام جو ہے نا بنیادی طور پر منافقت کو ختم کرتا ہے. صحیح. منافقت کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو اوریجنل حالت ہے، جینون جو آپ کی صورت حال ہے، آپ اس کے الٹ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں. یہ بھی منافقت ہے. ٹھیک. وہ کیسے؟ کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، مفلوق الحال ہیں، تو آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بہت فائق ظاہر کریں. یہ بھی غلط ہے. اور اللہ کے آپ پر انعامات ہیں اور آپ اپنے آپ کو کمزور، مفلوق الحال اور یتیم مسکین بنا کر پیش کریں. یہ بھی منافقت ہے. اور اس پر تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک ہے. ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی جو حالت تھی بظاہر وہ پراگندہ تھی، غربت کے آثار تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے صحیح. یا رسول اللہ ہے مال. فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور ہر قسم کا مال ہے، یعنی غلام بھی ہیں، گھر بھی ہے، ٹھیک ہے جی، بھیڑ بکریاں، سونا چاندی، درہم و دینار، اس زمانے کے سب اسباب موجود ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ جو نعمت اس نے اس پر دی ہوئی ہے اس کا اثر بندے پہ ظاہر ہو. ٹھیک. دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ اس پر اللہ کا کرم ہے، اس پر خیر ہے اللہ رب العزت کی. کیا بات. لیکن اس کے اظہار میں پھر تکبر نہ کرے، تکبر اور فخر نہیں ہو. فخر نہ کرے. اس کے اظہار میں اس کی جو کیفیت ہے وہ شکر والی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو بنیادی ارکان جو ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا اعتراف کرے، پھر اس کا اظہار کرے. اور آخری اس کا رکن یہ ہے، جیسے حضرت خواجہ حسن بصری کا حوالہ دیا میں نے، کہ اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے. مال ہے، عزت ہے، شہرت ہے، کوئی بھی چیز ہے، اسے اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے، بلکہ اس کی اطاعت اور اطاعت گزاری میں خرچ کرنا، یہ بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور عملاً اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی جب بھی اس کو موقع بنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے. ٹھیک. اور سجدہ شکر میں اعتراف کرے الحمدللہ علی نعمائہ الکاملہ وآلائہ الشاملہ، مولا تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب کیا فرماتے ہیں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر ابھی جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، ہمارے اولیاء اعظام اور ہمارے جو مفسرین اکرام ہیں، علماء ہیں، ان کے اقوال کی روشنی میں کچھ شکر کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا. جی میں سرور بھائی آپ کی اجازت سے امام کشیری علیہ رحمت نے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا ہے شکر کے حوالے سے. جی. تو اس پہ بہت سی باتیں کھلیں گی انشاءاللہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا پیغمبر ہے، وہ ایک صحرا میں جا رہا تھا اور صحرا میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا تھا. وہ جو پتھر تھا حجم کے اعتبار سے بڑا چھوٹا تھا، لیکن اس سے پانی بڑا فراوانی سے نکل رہا تھا. آپ نے بغور مشاہدہ کیا کہ دیکھا کہ وہ پانی زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر کے اندر سے نکل رہا ہے. تو دیکھا وہ پانی جو ہے وہ زمین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ پتھر کے اندر سے نکل رہا تھا. آپ بڑے حیران ہوئے، مالک یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کائنات نے فرمایا اس پتھر سے بات کرو، یہ تم سے بات کرے گا، اسی سے پوچھ لو. اللہ کے پیغمبر نے اس پتھر سے ہم کلام ہوئے، فرمایا بھی یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ تو وہ پتھر کہنے لگا کہ جب سے میں نے یہ قرآن پاک کی آیت سنی ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ نار جو جہنم کی آگ ہے نا، اس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے. تو میں بھی ایک پتھر ہوں. تو جب سے میں نے سنا ہے کہ پتھر ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے گا آگ کو بھڑکانے کے لیے، تو میں اس دن سے رو رہا ہوں کہیں مجھے بھی ایندھن کے طور پر جہنم میں داخل نہ کیا جائے. تو کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ تو میرے آنسو ہیں. اللہ اکبر. اللہ کا پیغمبر کہنے لگا اتنا بکا رونا. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک تو اس کو نہ جنت عطا کر دے. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر اس کو خوشخبری سنا دے، میں نے اسے جنت عطا کر دی. تو جناب وہ خاموش ہو گیا. قبلہ سرور بھائی وہ اللہ کے پیغمبر چلے گئے، دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو اسی پتھر سے پھر دیکھا کہ مشاہدہ کیا کہ پانی ڈبل نکل رہا ہے. ہم نے کہا میں نے تیری بات کی تھی اور یہ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو ڈبل رو رہا ہے. میں نے تیری بات کر لی تو جنتی ہو گیا ہے. تو وہ پتھر کیا کہنے لگا؟ امام کشیری نے بڑا پیارا جملہ لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ اس پتھر نے آگے سے جواب دیا، ذالک کان بکاء الحزن والخوف. فرمایا وہ جو رونا تھا نا، وہ خوف اور غم اور حزن اور اس کا رونا تھا.
اور حاذل بکاؤ الشکر والسرور، فرمایا یہ جو رونا ہے یہ اللہ کے شکر کا ہے کہ رب کائنات نے مجھے جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے تو میں اس پر اظہار تشکر کر رہا ہوں۔ تو شکر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ آہوزاری بھی کرے، اس کی آنسو بھی نکلے، اس کی بارگاہ میں جناب دامان طلب دراز کرے، راتوں کو اٹھ کے سجدہ کرے۔ دیکھیں سرور بھائی رب کا کتنا شکر ہے کہ 18,000 مخلوقات میں سے رب کائنات نے ہمیں حضرت انسان میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات میں پیدا کیا۔ پھر اشرف المخلوقات کے اندر اللہ جس پیغمبر کی چاہتا ہمیں غلامی عطا کر دیتا، انسان بھی بنایا ہے اور غلام مصطفیٰ بھی بنایا۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں شکر کا یہ جملہ دیکھیے، یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ خوبی قسمت کے ہم کو وہ نبی بخشے گئے کہ انبیاء بھی جس نبی کی آرزو کرتے رہے، تو پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، سہارا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی حضرت کیا فرماتے ہیں جب ہم اتنی اہمیت شکر کی قرآن میں، حدیث میں اور اقوال علماء میں اور اولیاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے حد اس کا ذکر آیا ہے، تو اس کا فائدہ، اس کی بشارتیں اور اس کے نتیجے میں ملتا کیا ہے جو اتنا اس کا حکم دیا گیا ہے شکر کے کرنے کا؟ جی بالکل سرور بھائی، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ جو شکر کرتا ہے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، نعمت کو بڑھا دیا، نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی جو عطا ہے اس میں کثرت ہو جاتی ہے۔ اب یہ چھوٹا فائدہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقامات میں بھی بلندی عطا فرما دیتا ہے، نعمتوں میں بھی فراوانی فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ شکر کرتا رہتا ہے رب تعالیٰ اس کو صوفیاء کی جماعت میں شامل فرما دیتا ہے، سبحان یہ اس اللہ، کو درجہ دے دیا جاتا ہے، اس کو مقام عطا فرما دیا جاتا ہے کہ وہ صوفیاء سے پھر اولیاء اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان شکر کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمت اس طرح عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں معمولات زندگی کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوٹھی کار اور مکان ہوگا تو پھر ہی میں شکر ادا کروں گا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی بصارت کے لیے، اور خدا تعالیٰ نے ہمیں کان عطا فرمائے، خدا تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی، گرفت کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے قدم عطا فرمائے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں پیدل جا رہا تھا اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو دھوپ سخت تھی تو میرے پاؤں جو ہیں ان کو تکلیف محسوس ہونے لگی، تو میں نے کہا یا اللہ کاش میرا جوتا ہوتا تو میرے پاؤں نہ جلتے۔ تو میں نے آگے دیکھا ایک شخص ایسا جو رینگتے ہوئے آ رہا ہے اور اس کے قدم ہی نہیں ہے، پاؤں ہی نہیں ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور پھر ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں کہ جن میں وہ نعمتیں نہیں ہیں، اور پھر ہم جب یہ دیکھیں گے تو پھر ہمارے اندر شکر کی جو علامت ہے یہ بڑھ جائے گی، اور ہم ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اولیاء اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اولیاء کاملین اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ جو بندہ ذکر کرنے والا ہو، صاحب نسبت ہو، اور وہ صبر بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ شکر نہیں کرتا، تو یہ اس کو ذکر اور صبر کا اتنا فائدہ نہیں ملتا جب تک وہ ساتھ شکر نہیں کرتا۔ اور جو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور ذکر اور صبر کے ذریعے اس بندے کو مقام ولایت مل جاتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمومی طور پہ مفتی صاحب ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھیں تو کسی کاروباری آدمی سے ملیں، کسی صاحب منصب سے ملیں جس کو دوسرے معنوں میں دنیاوی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، تو ہر بندہ جو ہے وہ اس کے مزاج میں دیکھیں کہ ناشکری نظر آئے گی کہ بڑے مسائل ہیں جی، بڑی پریشانی ہے، حالانکہ عام آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا تعلق چونکہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے، تو اس پہ جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ۔ جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو شکر کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور آج کیسی یہ ریلیونس ہے اور بہترین ایک امتزاج ہے کہ آج یوم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہے، اور آج ہم شکر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور اس آخری حصے میں اپنے مہمانوں سے ہم مقام سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اس پہ کچھ بات کریں گے، ان کے شکر کی کیفیت کیا تھی اور کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو شکر کے دائرے میں سمیٹ کے رکھا، اور بڑی بڑی خوبصورت باتیں انشاءاللہ اس حوالے سے اس سیگمنٹ پہ ہم کریں گے۔ مفتی صاحب مختصر سا ایک جواب کہ ہمارے ہاں جو ناشکری کا رویہ ہے اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ذرا سا کوئی معاملہ یا مسئلہ ہوتا ہے
تو لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ اس سے یہ کچھ ہم سے مانگ نہ لے تو اس کو ایسی بات بتائی جائے کہ نہیں یار بڑے ہی برے حالات ہیں، اس عادت سے کیسے چھٹکارا پائے؟ لیکن یہ بھی ناشکری کی ایک صورت ہے، اور جیسے میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بتایا ہے، منافقت کی بھی ایک صورت ہے، ناشکری کی بھی یہی ایک صورت ہے کہ آپ سے پوچھا جائے اور آپ اپنے حال کو اصل سے ہٹا کے آپ پر اللہ کی رحمت ہے اور آپ ظاہر یہ کریں کہ آپ پریشان حال ہیں اور آپ کے پاس کچھ نہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ حد سے زیادہ حرص و ہوس اور طمع کا نتیجہ ہے کہ جب وہ ایک اپنی لمٹ کراس کر جاتی ہے تو پھر یعنی گاڑیاں آ رہی ہیں جیسے آپ بھی فرما رہے تھے. میں آپ کو لٹرلی بات بتاتا ہوں، مجھے ایک دوست لے کر گئے اپنے گھر میں کرونا کے ایام میں دعا کے لیے. ٹھیک. میں نے ان کے گھر میں دعائے خیر کی تو میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا کہ حالات کیسے ہیں، تو بالکل جیسے آپ نے فرمایا جی وہ کرونا جی مر گئے لوٹے گئے. اچھا 15 منٹ کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ ٹائم اور ہوگا. میں نے کہا جی فرمائیں. کہتے ہیں وہ بند روڈ پہ ایک نئی فیکٹری کا افتتاح ہے تو وہاں بھی دعائیں خیر کرتے چلے. تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ایک طرف رویے کو ہمیں بدلنا چاہیے، یہ اس رویے کو بدلنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو خوشحال طبقہ ہے، جی ہاں، یہ جو کاروباری طبقہ ہے، یعنی ایک طرف ان کی وسعت آ رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کا وہ دوسرے کو کہتے ہوئے اظہار کرتے ہوئے اس بالکل ٹھیک. سیدہ کائنات کے بارے میں اس حوالے سے شکر کا جو ہمارا موضوع ہے اس حوالے سے آج ان کا دن بھی ہے. جی بسم اللہ. جی بات یہ ہے کہ جس ہستی کا ذکر پاک اور آپ حوالہ دے رہے ہیں، جتنی بھی اوصاف حمیدہ صفات کاملہ ترتیب دی جا سکتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن تربیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کے برکت سے وہ آپ کی شخصیت میں بدرجہ اتم نظر آتی، وہ تمام القابات. اور آج کی اس عنوان کے حوالے سے اگر شکر کی بات کریں، حضرت سیدہ پاک کی زندگی کا ایک دور وہ ہے جو ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب حضور کی عمر 35 سال تھی، جب حجر اسود کی تنصیب کا فیصلہ ہوا، اس سال آپ کی ولادت ہوتی ہے. اور وہ دنیاوی مادی اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں خوشحالی کا وقت ہے. ٹھیک ٹھیک. اور جب خوشحالی ہے تو غلام، نوکر، چاکر، پیسہ، ہر چیز کی فراوانی ہے. اس ماحول میں سیدہ پاک نے پرورش پائی ہے. اور پھر وہی سیدہ پاک جب شیب ابی طالب میں جب وقت گزار کے آتی ہیں اور پھر جو کیفیت ہوتی ہے وہ سارا وہ کہاں گم ہوا، وہ کس طرف چلا گیا، وہ سارے کا سارا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حسن تربیت کا ثمر نظر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو زندگی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ شاہانہ وہ عرفان کی زندگی، اور پھر جب شادی ہوتی ہے تو مشکیزہ عطا کیا جاتا ہے کہ پانی خود بھر کے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لانا ہے، لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہے. اور دن سارے کا سارا خدمت میں عیال اور تمام امور میں گزرتا ہے. اور رات کو شکر کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں، اور سجدوں کی طوالت کا وہ سجدہ شکر ہے، وہ سجدہ شکر ہے جو امت کی بہنوں بیٹیوں کو عطا ہوا ہے کہ جب پوری رات ایک سجدے میں گزر جاتی ہے اور مؤذن فجر کی اذان کہتا ہے، اللہ اٹھا کر چہرہ پاک اٹھا کر یہ تمنا کرتی ہیں کہ مولا تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ محمد کی بیٹی ایک سجدہ بھی نہیں کر سکی ہے. یہ نعمتوں پر شکر اور یہ کیفیت، یہ آج ضرورت ہے بہنوں بیٹیوں ماؤں کو اس چیز سے برکت حاصل کرنے کی اور اس ناشکری کی کیفیت سے نکلنے کی. اور اس میں بہترین نمونہ ہے سیدہ پاک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. قاری صاحب عطا فرمائیں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے بارے میں. قبلہ سرور بھائی، ہمارے لیے تو یہ معراج کا موقع ہے کہ آج ہمارے لبوں پہ سیدہ پاک کا ذکر ہے. حضور قبلہ مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ ایسی عظمت اور ایسی شان اور ایسا مرتبہ، لیکن جناب چکی چلا رہی ہیں، تو شاعر نے فرمایا تھا نا کہ تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی کرم کا دریا جناب زہرا. سرور بھائی، سیدہ پاک کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی مجلس پاک میں سیدہ پاک دن میں 20 مرتبہ بھی آتی نا. بندہ ایک مرتبہ پروٹوکول دیتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ دن میں 20 مرتبہ بھی تشریف لے آتی تو کریم آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے شفقت فرماتے، محبت فرماتے اور ہاتھوں کو بوسہ عطا فرماتے اور اپنی جگہ پر آپ کو بٹھاتے. یعنی آپ سیدہ پاک کا مقام دیکھیں اتنا اونچا ہے کہ کل بروز قیامت آواز آئے گی، لوگوں غدو ابصارکم نکسوا رؤوسکم، کہ آنکھیں بچھا دو، سروں کو جھکا دو، محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو سیدہ پاک کا مقام اتنا اونچا، اتنا بلند ہے، قربان جاؤں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فرمایا جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا, جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور اگر آپ کی اجازت ہو تو کوئی واقعہ میں عرض کر دوں اگر وسعت ہے وقت. سجدہ پاک کی عظمت کے حوالے سے یہ جو سجدوں کی بات ہے نا, یہ سجدوں سے سجدہ پاک کا بڑا گہرا تعلق ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجل کریم آئے گھر میں, تو ایک دن پہلے وہ دعوت تناول فرما کے آئے تھے سیدنا عثمان غنی کے گھر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ہر قدم پہ غلام آزاد کیا اور جناب انواع اقسام کے کھانے چن دیے دسترخوان پہ. تو کہا سیدہ میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی دعوت کروں. تو گھر میں تو بظاہراً کچھ نہیں تھا, تو آپ نے جناب چولہے پہ برتن رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو خم کر دیا جو آپ کی فطرت میں چیز تھی. تو جناب رب کائنات نے پھر کیا وہ دامن پھیلایا, تو رب کائنات نے جبریل کو کہا جاؤ جنت سے کھانے لا کر سیدہ کے دسترخوان کو بھیجو. اور سرور بھائی قبلہ آخری جملہ بڑا پیارا ہے کہ جب صحابہ رسول نے کھانا تناول کیا اور ٹیسٹ تو دنیا کا نہیں تھا, یہ تو جنت کا کھانا تھا, تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے عثمان غنی نے ہر قدم پہ ایک غلام آزاد کیا تھا, تو میرا بھی جی چاہتا ہے لیکن یہاں تو غلام نہیں ہے, یہاں تو جو آتا امت کو عطا ہو جاتا. تو سجدہ پاک نے پھر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا اور سر سجدے میں رکھا. تو رب نے جبریل امین کو بھیجا, فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں جا کے کہو کہ آپ جتنے قدم چل کے آئے ہیں سجدہ پاک کے گھر کی طرف, ہر قدم پر سرور بھائی ایک ایک قدم پر ایک ایک ہزار جہنمیوں کو ہم نے جنت عطا فرمائی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی حضرت کیا فرماتے ہیں آپ بھی؟ بے شک جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی شان و مقام کہ جن کو خدا تعالیٰ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا کا خطاب عطا فرماتا ہے. اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی اللہ اکبر فاطمہ تو زہرا تھی. اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کائنات میں محبوب فاطمہ تو زہرا تھی, اور میں عمر بھی ان سے سب سے زیادہ محبت اور غلامی رکھتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی ان کی شان اور مقام انسان کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جن کے بچوں کے لیے آسمان سے جبرائیل درزی بن کر آ جائے, جن کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے ان کی چکی چلانے کے لیے, اور یہ کائنات جو ہے یہ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے سجدے اور آنسوؤں کی وجہ سے اس کی بخشش و مغفرت ہے. آج ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ زبان ہماری ہے لیکن ذکر ان کا ہے, اور ان سے بڑا کسی کا ذکر نہیں ہے, اور ان سے بڑھ کر کسی کا مقام و اس پہ مرتبہ نہیں جتنا ہے. شکر ادا کریں ہم بے شک. اتنا ہی کام ہے. اور اسی پہ ہی اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب, جناب قاری محمد یونس قادری صاحب, جناب علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب سیالکوٹ سے آپ تشریف فرما ہوئے, محمد فیصل نقشبندی آپ کا بہت شکریہ. بہت مبارک اور بہت ہی بابرکت ذکر ہم نے پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ میں کیا ہے. اور ہمارے ایک دوست علامہ عارف جاوید صاحب گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی ہے سیدۃ النساء کے نام پہ, اور اس میں کوئی 250 کے قریب مناقب مختلف شعراء کرام کی جمع کی ہیں. اور جناب سید اعجاز حسین عاجز ان کا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہے, ان کی منقبت یہ مجھے بہت پسند ہے, اس کے چند اشعار پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ کلام شامل کریں گے اور پھر ہم کراچی اسٹوڈیوز کے ساتھ متصل ہو جائیں گے. کیوں شرف کی ہو کوئی بھی حد سیدہ, کیوں شرف کی ہو کوئی بھی حد سیدہ, آپ کے سب سے اعلیٰ ہیں جد سیدہ, آپ کے سب سے اعلیٰ ہیں جد سیدہ, دو کریموں کی جانب سے وہ رد ہوا, دو کریموں کی جانب سے وہ رد ہوا, کر دیا آپ نے جس کو رد سیدہ, کر دیا آپ نے جس کو رد سیدہ, والد محترم ہیں حبیب خدا, اور شوہر خدا کے اسد سیدہ, اور شوہر خدا کے اسد سیدہ, ہوں درود آپ پر ساری اولاد پر, بے حساب و شمار و عدد سیدہ, دو جہانوں میں اس کو کمی کیا رہے, دو جہانوں میں اس کو کمی کیا رہے, آپ فرمائیں جس کی مدد سیدہ, آپ فرمائیں جس کی مدد سیدہ, کروٹیں لاکھ بدلے زمانہ مگر, کروٹیں لاکھ بدلے زمانہ مگر, آپ ہی ہیں ازل تا ابد سیدہ, آپ ہی ہیں ازل تا ابد سیدہ, آپ کے در سے منسوب ہونا ہی تھا, آپ کے در سے منسوب ہونا ہی تھا, پھر طہارت ہوئی مستند سیدہ, پھر طہارت ہوئی
मुस्तनद सैयदा, फिर तहारत हुई मुस्तनद सैयदा। और मक्ता अर्ज कर रहा हूँ कि पलड़ा आजिज का महशर में भारी हुआ, पलड़ा आजिज का महशर में भारी हुआ, आपसे मिल गई जब रसद सैयदा, आपसे मिल गई जब रसद सैयदा। क्यों शरफ की हो कोई बेहद सैयदा, आपके सबसे आला हैं जद सैयदा। इन्हीं अशार के साथ आपसे इजाज़त तलब करनी है। कल इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। कलाम शामिल करते हैं और कलाम के साथ ही हमारी नेमत इफ्तार की ट्रांसमिशन कराची स्टूडियो से जारी रहेंगी। सैयद सलमान गुल आपको ज्वाइन करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। तेरी चौखट पे मंगता तेरा आ गया, तेरी चौखट पे मंगता तेरा आ गया, मेरी बिगड़ी बना दो शहे दो सरा, अपने दामन की खैरात कर दो अता, अपने दामन की खैरात कर दो अता, मेरी बिगड़ी बना दो शहे दो सरा, मेरी बिगड़ी बना दो शहे दो सरा। रंजो आलम दुनिया के कब तक सहूं, किसे तेरे सिवा हाले दिल मैं कहूँ, किसे तेरे सिवा हाले दिल मैं कहूँ, महरम राज दिल है फकत तू शाह, मेरी बिगड़ी बना दो शहे दो सरा। आका तुझको नवासों का है वास्ता, अपने दर पे बुला लीजिए अब शाह, अपने दर पे बुला लीजिए अब शाह, अपने दर पे बुला लीजिए अब शाह, कर दो करम, कर दो करम, कर दो करम, कर दो करम, अली का दो हमें सदका, हसन का दो हमें सदका, इमाम करबला और आबिदे बीमार का सदका, कर दो करम, कर दो करम, सदकाए सैयदा, कर दो करम, सदकाए सैयदा, मेरी बिगड़ी बना दो शहे दो सरा, अपने दामन की खैरात कर दो अता, अपने दामन की खैरात कर दो अता, मेरी बिगड़ी बना दो शहे दो सरा।
सारा जहां देखे दोबारा शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।